अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरी ग़म्मिम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिलना अशक़ालना। अल्लाह के नाम से शुरू, जिसने रहमतुल लिल आलमीन को हमारे लिए रहमत बना कर भेजा, जिसने गुलों को खिलना, चिड़ियों को चहकना, मकड़ियों को ताने बाने बुनना, सूरज चाँद और सितारों को बग़ैर सहारे आसमान पर घूमना सिखाया। करोड़ों दुरूद सलाम उनकी ज़ात पर जो रब्बे कायनात के महबूब भी हैं और वजह तख्लीक़ कायनात भी हैं। तो अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह बखैर के साथ आज आप मुझे देख रहे हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान जवेरिया कमाल। अल्लाह पाक का शुक्र कि उसने हमें एक अंधेरी, एक तारीक रात के बाद एक नया दिन, एक नया सवेरा अता किया। अल्लाह पाक हमारा आज का दिन और हर आने वाला दिन अपने साए में, अपनी रहमत के साए में ही गुजारें। आज का हमारा टॉपिक है रिश्तेदारों से हुस्न सलूक, जिसके बारे में कुरान करीम में अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो। अब कहाँ तक हम अल्लाह पाक का हुक्म मान रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारा माशरती नज़रिया इससे कुछ हट गया है, कुछ डिफरेंट है। हम ये समझते हैं कि पैसे वाला हो तो रिश्तेदार बहुत अच्छा, लेकिन अगर गरीब हो तो कतई ताल्लुक ही बेहतर है। इसके लिए आज हमने अपने इस्लामिक स्कॉलर्स को मदऊ किया है, जो हमें ये बात दीन इस्लाम की रोशनी में, कुरान पाक की रोशनी में, अहदीस की रोशनी में समझाएंगी कि हमारे लिए रिश्तेदारों से हुस्न सलूक कितना ज़रूरी है। जिसके लिए मेरी दाएं जानिब पहली मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। आप इनको सुनते हैं, पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, हम सब इनसे सीखना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अनीला फ़तेह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दूसरी जानिब भी इस्लामिक स्कॉलर, उनको भी आप बार बार देखते हैं, सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आनिसा सैयदा सादिया सईद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ हम करते हैं अनीला फ़तेह साहिबा आपसे। हमारा पहला सवाल तो यही है कि दीन इस्लाम में हुस्न सलूक की क्या अहमियत है रिश्तेदारों के साथ, हमारे कुरान पाक में, अहदीस की रोशनी में आप हमें बताइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल वालिदैनि इहसानन व दिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखें, कुरान पाक में जा बजा हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हुक्म, ये तालीम मिलती है कि हमें अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से, अच्छे अखलाक के साथ पेश आना है। दर हकीकत हुस्न सलूक क्या है? अगर हम दीन इस्लाम को देखें, उसका मुताला करें और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम अगर रहनुमाई हासिल करना चाहें तो हुस्न सलूक दर हकीकत अखलाक है। हमारे अच्छे अखलाक, हमारा अच्छा किरदार, हमारी अच्छी गुफ्तार, ये हुस्न अखलाक और हुस्न सलूक है। अब वो रिश्तेदार जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ, जैसे जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, उसका एक हिस्सा ये कि अपने रिश्तेदारों के साथ नेकी करें, हुस्न सलूक से पेश आएँ। एक हदीस पाक है, हदीस कुदसी का मफ़हूम यह है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रिवायत करते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं, जो रिश्तेदारी है, जो रहम है, वो रहमान से मंसूब है, यानी रहमान के नाम से रहम निकला है। तो जो इसको जोड़ता है, यानी जो रिश्तेदारी को जोड़ता है, मैं उसको जोड़ता हूँ। जो उसको कता ताल्लुक़ करता है, जो उसको तोड़ता है, तो मैं उसको तोड़ता हूँ। यानी इस हदीस पाक की रोशनी में हमें रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक की अहमियत बहुत अच्छे से वाज़ेह हो जाती है। फिर अगर और रिवायात की तरफ जाएँ तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात के साथ बैठे और आप फरमाते हैं कि मेरी मजलिस में वो शख्स ना बैठे जिसने अपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ ही की हुई। तो फ़ौरन एक शख्स उठता है और अपनी खाला के पास चला जाता है। उसका अपनी खाला से झगड़ा होता है, तो अपनी खाला से माफ़ी मांगता है और माफ़ी मांग के फिर सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ ले आता है। सरकार फरमाता है, अल्लाह पाक उस कौम पर रहमत नहीं फरमाता कि जो अपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ ही करता है। रिश्तेदार की बात आ गई, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब, हर रिश्तेदार की। और फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने जो पैमाना दिया, ये अंबिया कराम का शीवा है कि वो अखलाक में, किरदार में, अपने गुफ्तार में ऐसे होते थे कि किसी को दुख तकलीफ़ नहीं पहुंचाते थे। क्योंकि जैसे हदीस मुबारक की मफ़हूम हदीस है कि अल्लाह की मखलूक के कुंबा है, कुंबे की मानद है। जिस तरह हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं घर में, अपने अजीज़ वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का, इसी तरह रिश्तेदार भी हमारे कुंबा है। उनके भी हकूक़ का ऐसे ही ख्याल रखना है। और ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। ये नहीं है कि जैसे हमने अपने मेयारात बना लिए हैं। दीन इस्लाम देखें, दीन इस्लाम में जहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात
اہمیت ہے، ان کے بعد جو سب سے مقدس فریضہ ہے وہ حقوق العباد کو پورا کرنا ہے، اور حقوق العباد میں آپ کا حسن اخلاق آتا ہے، حسن سلوک آتا ہے، وہ چاہے رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، یتیموں کے ساتھ ہوں، مسکینوں کے ساتھ ہو، غریبوں کے ساتھ ہو۔ مسلمان کا، مومن کا کردار، حسن اس کی سلوک پہچان اور معنی رکھتا ہے۔ اس کی پہچان اور اس کی شناخت ہی اس کا حسن سلوک ہے۔ وہ کسی کے ساتھ زیادتی، ظلم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ، وہ چاہے اس کے رشتہ دار ہوں، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب روایت کے مطابق آپ سے پوچھا گیا کہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو آپ نے ایک پسندیدہ عمل یہ بھی بتایا کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، یہ سرکار کا پسندیدہ عمل ہے۔ پھر ایک دیہاتی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت سے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اپنے اچھے اخلاق کرو، اور ساتھ ہی ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ تمہیں جنت کے قریب کرے گا اور دوزخ سے دور کر دے گا۔ یعنی یہاں یہ جتنی روایات ذکر کی، اور قرآن پاک میں اگر دیکھیں تو ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مفہوم میں آیت ہے کہ صدقے میں تمہارے جو قریب ترین ہے نا، جب تم صدقہ دو تو اپنے رشتہ داروں کو پہلے یاد رکھو، پہلے انہیں یاد رکھو۔ کیوں؟ ایک تو صدقہ دینے کا آپ کو اجر ہوگا، دوسرا وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے قریب ہیں۔ جب ہم ہمسایوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمسایوں کی قسم میں 3 قسمیں آتی ہیں، جس میں سے ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمسایہ جو آپ کا رشتہ دار ہو، اس کا ایک حق تو یہ ہے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ وہ آپ کا ہمسایہ بھی ہے، یعنی یہ 2 حق اس کے آ جاتے ہیں۔ تو جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے حقوق، جیسے صدقے کی میں نے بھی مثال دی کہ صدقہ ایک نفلی عبادت ہے، وہ صدقہ آپ کو ثواب بھی دیتا ہے، لیکن جب آپ اس کو رشتہ دار کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو دگنا اجر دیتا ہے۔ تو ایک تو وہ آپ کے رشتہ دار ہے، دوسرا آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، آپ نے اس کو صدقہ دیا ہے۔ تو وہ رشتہ دار جو جنہیں ہم خود سے دور رکھتے ہیں یا کسی ایسا رشتہ دار ہو تو وہ تو پھر بالکل ثواب بدرجہ کا اعلیٰ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایسے رشتہ دار کو ضرور دے، توجہ رکھے، دھیان رکھے۔ در حقیقت دین اسلام کی تعلیمات کی طرف اگر ہم غور کریں تو وہ دین اسلام کی تعلیمات نرم دلی، خوش اخلاقی سکھاتی ہے، دل کی سختی کو دور کرتی ہے، ہمارے کردار اور اخلاق اور اوصاف کو ایسا بنانا چاہتی ہے کہ انسان مسلمان نفع بخش ہو، کسی کے لیے نقصان کا سبب نہ بنے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے روایت میں ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آج کل ہم اگر اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہمارے کردار، ہمارے اخلاق ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ جن سے دوسرے تکلیفات میں آتے ہیں، اور خاص طور پر رشتہ دار تکلیف میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہی ہماری جو لسٹ میں ہوتے ہیں، وہ رشتہ دار تکلیف میں آتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ آپ کے قریب ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ان کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے آپ کو ان کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو تم جس سے جوڑو گے، قطع تعلقی نہیں کرو گے تو میں تمہیں جوڑوں گا۔ اور ایک روایت کے مطابق سرکار نے فرمایا کہ رزق میں جو فراوانی چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں کشادگی آ جائے اور وہ بری موت سے بچ جائیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں۔ تو یہ حسن سلوک ہماری پریشانیوں کا سبب آپ دیکھ لیں نا، ہم پریشان ہیں، ہم تکلیفوں میں ہیں، ہم مشکلات میں ہیں، در حقیقت وہ ہم نے اپنے لیے خود خریدی ہیں، وہ ہم نے اپنے لیے اپنے اعمال کی وجہ سے خود خریدی ہیں۔ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں تو یقیناً اطمینان اور سکون ملے گا، اور وہی دنیا میں بھی اللہ پاک ہمیں سکون عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی اور فلاح عطا فرماتا ہے۔ تو در حقیقت ہمارا مطمع نظر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہونی چاہیے، اور قرآن حکیم اور حدیث مبارکہ اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کوئی پہلو، کوئی گوشہ، کوئی حصہ ایسا نہیں رہتا کہ جس میں ہمیں رہنمائی نہ ملے۔ ماشاءاللہ، تو ہمیں وہاں سے جڑنے کی ضرورت ہے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کی طرف آتی ہوں سعدیہ سعید صاحبہ کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے، لیکن اس سے پہلے ہم بریک لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح بخیر، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام صبح بخیر میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں۔ انیلا فتح صاحبہ نے ہمیں بہت
پیاری باتیں بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب میں بڑھتی ہوں ہماری دوسری جو اسلامک اسکالر ہیں سعدیہ سعید کی جانب، جن سے میرا سوال میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کیا تھا کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی، حسن سلوک کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہمیں بتائیں گے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوبصورت گفتگو انیلا کی طرف سے رہی۔ دیکھیے ہمارا مذہب دین اسلام جس اعلیٰ تہذیب و تمدن کا داعی ہے وہ اسی وقت تشکیل میں آتا ہے جب ہر فرد اپنے اپنے حقوق و فرائض سے بخوبی آگاہ ہو، اور بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کو اپنے اپنے حقوق و فرائض معلوم ہو۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس آیت کی تفسیر امام راضی علیہ رحمہ اتنے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے دو پہلو سامنے آتے ہیں، جن میں سے ایک مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اور پہلا پہلو اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ تو اس مخلوق خدا کی خدمت میں ہر طبقے کے لوگ آ جاتے ہیں، چاہے وہ مسکین ہو، یتیم ہو، غریب ہو، آپ کے ہمسائے ہوں یا رشتہ دار ہوں، ہر کوئی اس میں شامل ہو گیا۔ اب جہاں تک صلہ رحمی کی بات ہے تو دیکھیے رشتہ داروں سے صلہ رحمی یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، اور پھر بتا دیا کہ جو صلہ رحمی کرے گا وہ ایسے ہی خالی نہیں جائے گا بلکہ اس کا اجر ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ یعنی یہ اجر بتایا گیا کہ رشتہ داروں سے جب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے رزق میں فراخی کرتا ہے۔ مجھے یہ جملہ بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ غیبی اصول ہے کہ جس چیز کو آپ بانٹیں گے وہی آپ کے پاس بڑھے گی، چاہے وہ دولت ہو، آسانیاں ہو، محبت ہو یا آپ کا علم ہو۔ ہم یہ سوچتے ہیں صلہ رحمی ہو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم اگلے کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے۔ صرف دولت ہی سے حسن سلوک نہیں ہوتا، اگر آپ کسی کا غم بانٹ دیتے ہیں، کسی سے حسن سلوک سے پیش آ جاتے ہیں، دو اچھے بول لیتے ہیں، صرف مسکرا کر دیکھ لیتے ہیں، یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ جس میں آپ کی دولت نہیں خرچ ہو رہی۔ یہ آپ کے وہ اعمال ہیں کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ اس علم سے اگلے کی رہنمائی کر دیجئے، آپ کے پاس اچھا اخلاق ہے تو آپ اخلاق سے دو بول لیجئے، آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ مسکرا کے دیکھ لیجئے، یہ بھی بہت بڑا صدقہ اور صدقہ نفلی عبادت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر بندے کے دل کا حال بہتر جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس کیا چیز ہے، کہ وہ کیا دے سکتا ہے۔ اب دیکھیے صلہ رحمی کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ سلام دعا کا سلسلہ جاری رہے۔ ایک جب سلام دعا کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جب ہم ہمارے بات کی، کیونکہ ہمارا دین اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ جب ہم ایک فرد دوسرے فرد سے ملتا ہے تو اپنی بات کا یہ ابتدا سلام سے ہی کرتا ہے، اور پھر حکم ہے کہ کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو سلام کرو۔ جب آپ سلام کرتے ہیں تو آپ کے تعلقات بڑھتے ہیں، جب آپ کے تعلقات بڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فرد کون سی مشکل میں کس وقت اس کو کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب تک آپ سلام دعا سے ہی نہیں آغاز کرتے تو آپ کو اگلے کی پہچان ہی نہیں ہوتی۔ پھر دیکھیے کہ وہ صلہ رحم جو اللہ تعالیٰ صلہ رحمی ہم سے چاہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ صلہ رحمی کرنے والا شخص برابر کا معاملہ کرتا ہو، یعنی اگر ایک شخص نے صلہ رحمی کی تو آپ بھی کر دیں۔ اصل صلہ رحمی وہ ہے کہ جب کوئی رشتہ داری توڑے تو تم اس کو جوڑو، یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی خوبصورت سیرت مبارکہ، پھر صحابہ کرام ہمارے اسلاف کی اتنی خوبصورت سیرت مبارکہ ہے کہ اگر اس سے ایک پہلو بھی آپ اٹھا کر اپنی زندگی پر عمل درآمد کر لیں، اور دیکھیے کہ جس چیز کی آپ کے پاس فراوانی ہو رہی ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس میں دوسرے کا بھی حق نکلتا ہے، تو اس کو تقسیم کرنے کی عادت ڈالیے۔ جب آپ تقسیم کرنے کی عادت ڈالیں گے تو آپ کی جو دل کی سختی ہے اس میں نرمی پیدا ہوگی۔ وہ آسانیاں ہمارے لیے بھی اللہ پاک پیدا بے کریں گے۔ شک آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے کب کس کے ساتھ کون سی نیکی کی اور آپ کی کون سی مشکل ٹل گئی۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ جب بھی جہاں بھی زندگی میں جب بھی موقع ملے، جس کے ساتھ بھی جس طرح بھی کر سکتے ہیں، چاہے مال و دولت نہ ہو، آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے تو آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے، لیکن ان معاملات کو جاری رکھیے، ان کو ختم نہیں کیجئے۔ ان کو ہم جاری رکھیں گے، اور اگر ہم کسی کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو بے شک اللہ پاک ہمارے ساتھ بھی رحم والا ہی معاملہ عطا فرمائے گا، اور وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ جو ثواب ہے وہ ہم دیکھ تو نہیں رہے لیکن بہت ملے گا۔ نیلا فتح صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں۔ یہ سوال ہے کہ جو قطع تعلقی ہے، جیسا کہ ابھی سعدیہ سعید نے بھی کہا، جو قطع تعلقی ہے اس کی کیا وعید ہے ہمارے دین اسلام میں، کہ مطلب کیا کیا ان کے ہو سکتا ہے، کس طرح
مطلب جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل میں نے آپ کو کہا جیسے ہم بہت سارے رشتہ داروں سے قطع تعلق کی ہو گئی ہے، تو ہمارا دین اسلام اس میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وحیدات کے حوالے سے قرآن حکیم اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ کی تعلیمات بہت واضح ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کے مطابق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے قطع تعلقی کی اس نے اپنے اوپر جنت کو حرام کر لیا. یعنی قطع تعلق کرنے والا، دوسروں سے رابطے توڑنے والا، رشتہ داروں سے وہ رشتہ دار جو اس سے اس نے سلوک بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں، اپنے معاشی اسٹیبلشمنٹ میں کہ وہ معاشی طور پہ اسٹیبل ہے، باقی اس کے مقابلے میں اسٹیبل نہیں ہے، غرور اور تکبر کی وجہ سے جب وہ قطع تعلق ہی کرتا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ محبوب نہیں ہے. پھر جیسے بھی سعدیہ نے ذکر کیا کہ اس کو حرام قرار دے دیا کہ جو قطع تعلق کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے اوپر یعنی جنت کو حرام کر لیتا ہے. وہ حرام کے درجے میں آتا ہے قطع تعلق ہی کرنا، کسی سے رابطے کو، کسی رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ دینا. اور جیسے میں نے پہلے روایت ذکر کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اسے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا. اب اللہ رب العزت کا جوڑنا اور اللہ رب العزت کا توڑنا، یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں تو بہت بے شک. یعنی وہ خالق اور مالک ہے. ہمارا توڑنا کیا توڑنا ہوگا؟ ہم اس سے بات ختم کر دیں گے، ہم اس کی طرف آنا جانا ختم کر دیں گے، ہم اس سے معاملات ختم کر دیں گے، ہم اس سے لینا دینا ختم کر دیں گے. لیکن اللہ رب العزت کا توڑنا کیا توڑنا ہوگا؟ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت کا اصول ہے، دین اسلام کا اصول ہے کہ جو چیز آپ جس چیز کو بڑھاتے ہیں، آپ شکر کرتے ہیں، وہ چیز بڑھ جاتی ہے. اور آپ جس چیز کا پھر جیسے بھی سعدیہ نے کہا کہ غیبی اصول ہے، آپ جو کریں گے مقافات عمل بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایک محاورہ کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. بالکل. لیکن ہم اپنے انجام سے قطع تعلق ہو کر یہ سب عمل کرتے ہیں. اور ہم یہ کرتے کیوں ہیں کہ یعنی قطع تعلق ہی کیوں کرتے ہیں، رشتہ داروں سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں یا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے مجھے غرض یعنی خود غرضی ہمارے پیش نظر ہوتی ہے کہ میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے اس لیے میں اس سے دور بھاگ جاؤں. دوسرا یہ کہ مفاد وہ آپ کے کسی کام نہیں آتا. پھر آپ میں غرور، تکبر اور لالچ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر آپ میں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ حسد کی وجہ سے بھی آپ اپنے رشتہ داروں کہیں وہ ہم سے بڑا ہو تو ہم سوچتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بہت سارے رشتہ دار ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جب جن کے والدین نہیں ہوتے اور پھر وہ خود اسٹیبل ہوتے ہیں محنت کر کے تو باقی رشتہ دار ان سے جلنا شروع کر دیتے ہیں، حسد شروع کر دیتے ہیں، ان کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ وہ ساری روحانی بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اچھا، قطع تعلق کی بات ہو رہی ہے تو ایک بات یہ بھی ہے جیسا بھی آپ نے کہا کچھ لوگ تو قطع تعلق ہی کرنا چاہتے ہیں جیسے کچھ یہ، لیکن اگر سامنے والا آپ سے بہت حسن سلوک سے پیش آ رہا ہے، اس نے کافی مرتبہ آپ سے کوشش کی کہ آپ قطع تعلق ہی نہ کریں، تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اللہ رب العزت اور جیسے بھی ذکر کیا گیا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ آپ سے ایک قطع تعلق کر رہا ہے اور دوسرا یعنی احسان کا درجہ ہے نا. احسان یہ ہے آپ کے ساتھ اگر کوئی حسن سلوک نہیں بھی کر رہا اور اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا. جو آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے، جو آپ کو تکلیف اور ایذا دیتے تھے، جو آپ کو درد پہنچاتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے. کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دی. جیسے پہلی وحی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے، آپ واپس تشریف لائے اور تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کہ آپ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ جو لوگ مصیبت زدہ ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، آپ دوسروں کی پریشانیوں میں ان کے کام آتے ہیں. تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اس کی وجہ سے تنہا نہ چھوڑے گا. تو آپ سوچیں کہ سرکار کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آج ہمیں دکھ ہوتا ہے، آج ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم شاید تنہا ہیں، ہمیں کبھی کبھی یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن جب تک ہم یہ اعمال کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری تنہائی کو دور کر دے گا. اللہ پاک ہمیں صلہ رحمی کے ذریعے اپنا قرب بھی عطا کرے گا اور ہمارے لیے آمین. اللہ پاک ہمیں ایسی ہی صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا کرے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
خوش آمدید ناظرین، پروگرام صبح بخیر میں ایک بار آپ کو پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ ابھی بات ہو رہی ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک پہ۔ اب میں سعدیہ آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ آج کل یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم جو دوست ہیں ان سے تو قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، رشتہ داروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر امیر رشتہ دار ہو تو ہم رشتہ داری نبھا دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب ہو تو اس سے پھر ہم دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ آج کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آغاز سے یہی بات ہو رہی ہے صلہ رحمی کی اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل۔ پہلی وجہ جسے میں سمجھتی ہوں کہ تربیت کا فقدان ہے۔ اگر تربیت ہو تو پھر ان اعمال کی طرف ہم جائیں نہیں۔ دوسرا، ہم سیرت مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر اسکولز کالجز کو اگر ہم لے لیں تو تعلیم تو بہت ہے لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ اگر تربیت بھی ساتھ ساتھ ہونے لگے، اور پھر پہلی چیز جو گھر سے تربیت ہوتی ہے بچے کی، تو وہی چیز آگے جا کے رنگ دکھاتی ہے۔ ہمارے مذہب میں دوست احباب دوستی بڑھانا منع نہیں ہے، لیکن ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں۔ دوستی بھی ایک لمٹ میں، اور پھر صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ آپ صحبت کون سی۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر بچے کی تربیت گھر سے ایسی ہوئی بھی ہو کہ بیٹا آپ کو کس طرح سے رہنا ہے اور کن لوگوں سے دوستی کرنی ہے، کس ماحول میں جینا ہے، تو پھر وہ بچہ بگڑ نہیں سکتا۔ اگر ہم نے گھر سے لیکن بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ گھر سے دوستی رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی پھر وہی سیکھ رہا ہے۔ یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں اس چیز کو نہیں سمجھایا جاتا کہ چاہے امیر ہو رشتہ دار ہے۔ جب وہ ایک خونی رشتہ اللہ رب العزت نے قائم کر دیا تو ہم کون ہیں اسے توڑنے والے؟ یہ تو ہمارے دنیاوی تقاضے ہیں کہ جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ ایک تو ہم ویل ایجوکیٹڈ اور ویل اسٹینڈرڈ جو اپنا قائم کر لیتے ہیں، جو لگژریز میں رہ رہے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ شکر کا ایک جو عنصر ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو، اور ہر دم آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم صرف اپنی جسمانی صحت کو ہی دیکھ لیں تو آنکھیں اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جن کے پاس آنکھیں نہیں ان سے پوچھیے آنکھیں نہ ہونا کیا ہوتا ہے۔ پھر ہاتھ ہیں آپ کے، پاؤں ہیں جن سے آپ چل کے جا رہے ہیں، ہاتھوں سے آپ کام کر رہے ہیں، دماغ ہے جس سے آپ اچھا سوچ رہے ہیں، تو اس دماغ میں اچھی چیز ڈالیے، کیونکہ بچے کا دماغ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ بچے کے دماغ میں اگر آپ بچپن سے پھول ڈالیں گے تو وہ گل و گلزار باغ بنے گا، لیکن اگر آپ شروع سے ہی کانٹے ڈالیں گے تو وہ بڑے ہو کر خاردار جھاڑیاں بنیں گی۔ اور لہٰذا اس بات کی کوشش رکھیے کہ گھر کے اندر جب یہ ماحول ہوگا، بچے کی تربیت ایسے کریں گے تو وہ کبھی بھی رشتہ داروں سے ایسا سلوک نہیں کریں گے۔ اور صرف بچے ہی نہیں، یہ بڑوں کا جو کردار ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو آپ بول رہے ہوتے ہیں نا بچہ اس کو نہیں مانتا، جو آپ کر رہے ہوتے ہیں بچہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کہ لیکن کچھ رشتہ دار بھی تو تعلق نہیں رکھنا کچھ رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے اندر ایک اس چیز کی کمی ہے جو اب بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر ہم کسی سے تعلق رکھ رہے ہیں نا تو پھر وہ مفاد کے لیے رکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے اس وقت یہ فائدہ پہنچے گا تو ہم نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ جہاں ہمارا فائدہ ختم ہوا یا اگر اس نے خدا نہ خواستہ ہمارے اگینسٹ بات کر دی تو پھر ہم اس بات کو نیگیٹو لے کر اس سے تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ کیا پتہ اس کی کیا مجبوری ہے، کس وجہ سے وہ اس طرح کے معاملات کی اس طرح سے ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے افراد کی یا لوگوں کی تخصیص نہیں کی ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ اس سے سلوک سے پیش آئے۔ یا چاہے آپ طائف کا میدان دیکھ لیجئے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جاننے والے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی، فرمایا مجھے زحمت نہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر چاہے وہ بوڑھی عورت کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ سامان لے کر جا رہی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ دار نہیں تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھی مائی سے کہا کہ مائی آپ کہاں سامان لے کر جا رہی ہیں، لائیے مجھے دے دیجئے۔ یہ آپ کا اس نے سلوک ہی تو تھا کہ لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہوئے کہ جب شخصیت اتنی خوبصورت ہے تو دین کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے۔ آج کے دور میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ جب بچے کو آپ کھانے کے لیے بیٹھیں، کھانا دیں یا ویسے ہی آپ سلانے کے لیے لٹائیں تو کوئی نہ کوئی ایک اچھا واقعہ، اصلاحی موضوع، اصلاحی گفتگو کر سلائیے کہ ہمارا دین کہتا کیا ہے۔ ہمیں یہ پتہ بھی تو ہو، جب تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کی بنیاد کیا ہے، یہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، ہم بچے کو جب ہم بچپن سے نہیں بتائیں گے تو ہم بڑے ہو کر بھی اس پر سختی نہیں کر سکتے، بتا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ کہے گا کہ ہمیں بچپن سے بتایا ہی نہیں گیا۔ اور
پھر دیکھیے صلہ رحمی انسان کے اندر محبت و الفت کو فروغ دیتی ہے. جب تک آپ صلہ رحمی نہیں کرتے آپ کا دل سخت ہوتا جاتا ہے, لیکن جب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر نرمی آتی رہتی ہے. لہٰذا کوشش کیجئے کہ رشتہ داروں سے, جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیجیے کہ آپ ہم سے کمتر ہیں, بلکہ ان کو اپنے ساتھ رکھیے, بیٹھائیے, کھلائیے, پلائیے, ان کا احساس کیجئے. اللہ رب العزت آپ کے رزق میں فراوانی دے. بے شک بے شک. آپ سے اب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں کیا فرمایا ہے, کیا فرمان ہے؟ دیکھیں سرکار علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ, دین اسلام پھیلنے کی وجہ جیسے بھی سعدیہ نے بتائی, تو وہ سرکار علیہ السلام کا کردار ہے, سرکار کی سیرت ہے. اور سرکار علیہ السلام کے صحابہ کرام کا بھی وہی معمول, وہی کردار, وہی اخلاق رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا دور حکومت تھا تو آپ رات میں ایک دفعہ گشت فرما رہے تھے, تو ایک اور صحابی آئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے, رات کا وقت ہے اور یہ قافلہ ہے, تو آپ کے دل میں خیال آئے کہ کہیں ان کا سامان چور لوٹ نہ لیں. وہ آپ کے رشتہ دار نہیں تھے, لیکن وہ چونکہ ایک قافلہ تھا اور جس کے نقصان ہونے کا ڈر تھا. جب ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ رات میں اس وقت کیا کر رہے ہیں مجھے مومنی, تو آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو, وہاں ایک قافلہ ہے اور مجھے خوف ہے کہ انہیں لوٹ نہ لیا جائے, ان کا سامان نہ چوری ہو جائے, آؤ ہم وہاں پہرا دیتے ہیں. آپ امیر المومنین ہیں, لیکن آپ کا حسن اخلاق یہ ہے, وہ ان کے ساتھ آپ نے ساری رات پہرا دیا, اور جب فجر کا وقت ہوا تو قافلے والوں کو بیدار کیا, پھر وہاں سے آ گئے. یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یہ سیرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی طرف روشنی ڈالیں تو آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ اپنی جو زوجہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی, چونکہ ان کی نسبت حضرت خدیجہ سے تھی, تو آپ کی وفات کے بعد بھی آپ ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرتے تھے. آپ کے گھر اگر گوشت بن جاتا تھا, بکری ذبح ہوتی تھی, تو آپ فرماتے تھے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو دیکھ کر آؤ. ایک روایت کے مطابق کہ آپ کے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سہیلی آئیں, تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کی جو رضائی والدہ ہیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ آتی ہیں تو آپ ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں. اپنی رضائی بہن کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے ہیں, اپنے رضائی والد کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے ہیں. اور یہاں تک سرکار علیہ السلام کا سیرت تو یہ ہے کہ حضرت سعد ابن وقاص سرکار علیہ السلام کی امی کے قبیلے میں سے تھے, تو سرکار علیہ السلام حضرت سعد بن ابی وقاص کو ماموں کہہ کر پکارا کرتے تھے. تو سرکار علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, نہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ, جو رشتے بن گئے غریبوں کے ساتھ, جو سرکار علیہ السلام نے اخوت اور مساوات کا درس دیا اس پر عمل کرتی تھی. جیسے ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ ہم غریب رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے یا بھول جاتے ہیں, در حقیقت دین اسلام مساوات کا دین ہے, وہ کسی میں فرق نہیں کرتا. جیسے قرآن پاک کی آیت کے مفہوم کے مطابق کہ صرف تقوی ہی بنیاد ہے بڑے یا چھوٹے ہونے کی, نیک اور بد ہونے کی بنیاد تقوی ہے, مال دولت نہیں ہے. لیکن آج کل ہماری مال دولت تعلیم نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنے معیارات چینج کر لیے کہ ہم نے مال کو معیار بنا لیا کہ جس کے پاس مال ہوگا, جس کے پاس اچھی تعلیم ہوگی, یا جو اچھی پوسٹ پر ہوگا, یا جو اچھے سٹیٹس پر ہوگا, اسے ہم نے فوقیت دی ہے. جبکہ دین اسلام خطبہ حجت الوداع پر سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا, کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, صرف تقوی بنیاد ہے فضیلت کی. اور وہ تقوی طہارت, باطنی طہارت, وہ حسن سلوک, عبادات کے ساتھ ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت سے آتی ہے. اور اگر تقوی آ جائے تو ترجیحات ہوں ہی نہ. اور معاشرہ خوبصورت امن پسند ہوتا کب ہے, جب حسن سلوک ہو اور ایک دوسرے سے. در حقیقت جب ہم اپنے فرض کو پہچاننے لگ جاتے ہیں اور حقوق کو ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر معاملات خود بخود حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہم اصل میں اعتدال سے ہٹ گئے. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم رشتہ داروں سے بالکل ہی تعلق نہیں رکھتے, لیکن اس کے برعکس بھی ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق بھی رکھتے ہیں, محبت بھی رکھتے ہیں, اخوت بھی رکھتے ہیں, لیکن ہم چونکہ دونوں طرف سے ایکسٹریمزم پر ہوتے ہیں, اعتدال کا رستہ ہم نے ختم کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. تو ہم نے دین اسلام کو اپناتے ہوئے راہ اعتدال پر چلنا ہے. حقوق العباد کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں, حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ حقوق العباد بہت اہم فریضہ ہے, جس کے بارے میں باز پرس بھی ہوگی. اور جو دنیا میں بھی اور ایک آخری بات یہاں کروں کہ دیکھیں, ہمیں آخرت میں تو اللہ رب العزت کا اس کا اجر دیتا ہی ہے, لیکن ہمیں اس دنیا میں بھی اپنے رشتہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے.
بالکل، خدا نہ بالکل۔ خواستہ ہم اگر رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دیں اور ہم پر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب ہمیں رشتہ دار چاہیے ہوں تو وہی رشتہ دار ہم سے منہ موڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل، تو بالکل۔ یاد رکھیے اس دنیا میں بھی ہمیں ان کی ضرورت ہے، اور ان کے صلہ رحمی کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں اس کا اجر اللہ، ضرور۔ بہت شکریہ انیلا فتح صاحبہ آپ کا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو آپ نے باتیں بتائیں، صلہ رحمی، حسن سلوک، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ بہت شکریہ سعدیہ سعید صاحبہ آپ کا۔ انہوں نے کیا خوبصورت بات کہی کہ اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں، ہاتھ، ہر چیز عطا کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ حسن سلوک اور صلہ رحمی بھی ہم کر لیں تو اللہ پاک بھی ہمارے ساتھ یہی معاملات فرمائے گا انشاءاللہ، کہ جس دین میں، جس اسلام میں مردوں کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہاں اگر ہم زندہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی سے پیش آئیں تو یقیناً اللہ پاک ہمیں جس نعمتوں سے نوازے گا وہ ہمارے گمان میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جو ہے ہیلتھ سیگمنٹ، اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہیلتھ ایکسپرٹ۔ اس وقت ایک مختصر سا وقفہ ہے، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام صبح بخیر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارا جو سیگمنٹ ہے دوسرا اس پروگرام کا وہ ہے ہیلتھ سیگمنٹ۔ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ پاک نے یہ نعمت عطا کر دی ہے۔ بے شک اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب صحت مند ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس صحت کی نگہداشت کس طرح کرنی ہے وہ ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پر یہاں پر بات ہوتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو ڈاکٹرز موجود ہیں ان کا تعارف کرواتی ہوں۔ میرے ساتھ پہلے جو ڈاکٹر موجود ہیں وہ ہے ڈاکٹر فصیح اللہ میر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور میرے ساتھ جو دوسری ڈاکٹر یہاں پر موجود ہیں وہ ان کا بھی تعارف کرواتی چلوں، ڈاکٹر سائقہ ریحان صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ہم جو ناظرین بات کر رہے ہیں صحت کے اوپر، تو اب صحت کے اوپر ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں، ڈفرینٹ بیماریاں ہیں۔ آج ہم ڈاکٹر فصیح اللہ صاحب سے بات کریں گے سائنس پر، کہ کیا اس کا علاج ممکن ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا نئی ایجادات ہیں؟ کیا علامات ہوتی ہیں اس کی؟ کچھ بتائیے گا ذرا۔ عرض یہ ہے کہ سائنسز کا جو مسئلہ ہے یہ تمام اوپر کے چہرے کو، کانوں کو، گلے کو متاثر کرتا ہے۔ سر میں درد ہونے لگتا ہے، ناک بند رہتی ہے، منہ کھلا رکھتے ہیں، منہ سے سانس لیتے ہیں تو اس سے منہ سے بو آنے لگتی ہے، اور یہ جو ناک کا بند ہونا ہے اس کی وجہ سے ریشہ گرتا ہے تو کان کے پردے کے پیچھے سے آ کے جو سوراخ کھلتے ہیں تو کان کے پردے کے پیچھے فلوئڈ جمع ہوتا ہے، پانی جمع ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے نیگیٹو پریشر کی وجہ سے جہاز میں لینڈنگ کے وقت کان بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، کندھوں کا دکھنا، گردن میں درد، طبیعت گری رہنا، دیز آر دا سائنس پرابلمس اور فیس بائی ایوری ون، خصوصاً اس موسم میں۔ اچھا، اس میں جو پیش رفت ہوئی، پہلے ہوتا تھا علاج ہوتا تھا، آپریشن ہوتا تھا، کامیاب نہیں ہوتا تھا، تو اس پہ بڑا کام ہوا، بڑے ایڈوانسز ہوئیں، نئی انوینشنز آئیں، اور پھر ہم نے سوچا کہ پہلے سائنس کو ڈرین کرنے کے لیے سوا ڈال کے دھو دیتے تھے یا سوراخ کر دیتے تھے گال کے اندر سے جا کر، تو منہ پھول جاتا تھا۔ تو سائنس کی صفائی کے لیے پیش رفت ہوئی آسٹریا سے کہ وہاں پر فنکشنل انڈوسکوپک سائنس سرجری، اسے کہتے ہیں فیس شروع ہوا، یعنی جو نارمل ناک میں سوراخ کھل رہے ہیں سائنسز کے، انہی کو بڑا کرنا ہے، نیا سوراخ نہیں کرنا ہے، انہی سوراخ سے جا کے سائنس کو دھونا ہے، اسی راستے کو روانی دینی ہے اس میں، تاکہ اسی سے سائنس کے سیکریشنز جو ناک میں آتے ہیں، اور ایک عام آدمی کے 700 سے 1000 لیٹر روزانہ 24 گھنٹے میں سیکریشنز ہیں، ریشہ ہے جو سائنسز کا پیشانی کی ہڈی سے، گال کی ہڈی سے نکل کے نیچے آ رہا ہے ناک سے ہوتا ہوا، تو اس کی روانی کو بہتر کرنے کے لیے کیمرے کی سرجری شروع ہوئی۔ کیمرہ اسی طرح ہے جیسے اون بننے کی سلائی ہوتی، باریک سی، اس کے آگے لینس لگا، پیچھے کیمرہ جو گول سا ڈنڈ لگی ہے گول، وہ ہے سمجھیے آپ کا کیمرہ، تو ناک میں وہ رکھتے ہیں، پورے نظر آتا ہے، تو ناک میں زیر نگاہ، کیمرے کے زیر نگاہ ہم جاتے ہیں ان سائنس کی اوپننگز کو بیلون سے بڑا کرتے ہیں، کاٹتے بھی نہیں ہیں، دیٹ از دا لیٹسٹ، سائنوپلاسٹی کہلاتی، بیلون سائنوپلاسٹی، تو ان سوراخوں کو بڑا کر دیتے ہیں، ناک کی ہڈی کو صحیح کر دیتے ہیں، ناک کے ریشے کو سکیڑ دیتے ہیں، اور اس میں ہم لیزر استعمال کرتے ہیں۔ جب سائنس کے باریک سوراخ کو جس کی ڈائمیٹر 2 سے 3 سود ہوتا ہے، اس کو ہم ڈائلیٹ کرتے ہیں بیلون سے، اور اتنا کر دیتے ہیں 5 سینٹی میٹر ہو جائے، اور اس کے باریک جو ایجز ہیں اس کو ہم پھر فائبر سے، لیزر کے فائبر سے ان ایجز کو لیزر کر دیتے ہیں تاکہ دوبارہ بند نہ ہو۔ تو یہ جو پیش رفت ہوئی ہے، یہ جو ایجادات نکلی ہیں نئی، اور یہ کاسٹلی تو ہیں لیکن بہت آرام دہ ہیں اور نتائج اس کے بہت اچھے ہیں۔ مطلب یہ سکسیسفل رہے گا؟
جی سائنس کی سرجریز پہلے فیل ہو جاتی تھی 30-40%، تو بہت ریکرنس تھا ہی تھا، تو اب سکسیس ریٹ ہو گیا 90-95%۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں بتایا کہ اب جو ہے وہ سائنس کا علاج بہت آسانی سے ہو سکتا ہے اور سکسیسفل ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سائقہ ریحان، آپ کی طرف آؤں گی، اور آج جو ایک بہت زیادہ دیکھنے میں ایک بیماری کہہ لیں آپ جو بھی ہے، وہ آ رہی ہے پی سی اوز کی۔ اگر آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کی کیا علامات ہیں، مطلب کس طرح ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ اب یہ پی سی اوز والا اسٹیج ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں پی سی اوز بیسکلی پی سی اوز ہے کیا؟ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب ہارمونل امبیلنس ہے، بیسک جو وجہ اس کی ہے وہ ہے ہارمونل امبیلنس۔ ہارمونل امبیلنس کن وجوہات کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ ایک تو ہمارا لائف اسٹائل بہت زیادہ چینج ہو گیا، سیڈنٹیرزم یعنی بیٹھنے کا عمل، تساہل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری چیز ہماری فوڈ آئٹمس، جنک فوڈز ہم بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، چکن کا استعمال بہت زیادہ ہم نے شروع کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے چکن کو جو انجیکشنس لگائے جاتے ہیں ہارمونس کے، وہ ہمارے اندر جا کر کے جو ہے پرابلمس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہارمونس کو فلیکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے علامات آتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ کہ کون کون سی علامات اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں؟ کون کون؟ ایک تو ویٹ جو ہے وہ چینجز آ رہی ہوتی ہے، ویٹ گین، بھلے سے آپ کا جو ہے وہ اتنا انٹیک نہیں ہوگا، اس کے باوجود جو ہے وہ ویٹ آپ کا گین ہی ضروری ہے یا ویسے 50% جو ہے وہ ویٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یہ، اور باقی بھی یہ ہے کہ بعض اوقات سلم اسمارٹ میں بھی یہ پرابلمس آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایکنی کی پرابلم آتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، ہرسوٹزم یعنی ایکسٹرا گروتھ بالوں کی، ٹھیک ہے، مسٹیچز آنا یا پھر داڑھی کے بال آنا، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیز، اور سر کے بال جو ہوتے ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہارمونز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جب آپ کی جو ہے وہ سائیکلز جو ہے وہ ریگولر ہو جاتی ہیں، ٹائم پہ نہیں آنا اس کا، کچھ لوگوں میں ٹائم کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں میں ٹائم کے بغیر بھی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے۔ ساتھ میں جو ہے وہ ایکنی کی پرابلم بہت زیادہ، چہرے پہ دانے بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ویٹ گین کا ایک ایشو ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل امبیلنسز بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، کہ موڈ فلکچوینس آتی ہے، کہ ایک دم سے غصہ بہت زیادہ آنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہارمونس ہوتے ہیں اسٹریس ہارمونس آپ کی جو ہے وہ موڈ کو بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کر لی کہ ڈائٹ میں کون کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہیں، جیسے کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ تیزی سے استعمال، بہت زیادہ استعمال یا تھوڑا بھی کریں گے تو ہو سکتا ہے؟ مطلب زہر تو زہر ہے نا، اب آپ اس کو تھوڑا استعمال کریں یا زیادہ کریں وہ بھی افیکٹ تو کرتا ہی، سلولی گریجولی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ اس کی ماڈیفیکیشن کس طریقے سے ہو، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ آپ اپنی اس میں جو ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں اس کو ہم ڈیوائڈڈ میل پیٹرنس کو لیں، کیونکہ اس میں انسولین کی ریزسٹنس بھی بہت اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ جہاں فیٹ بڑھیں گے کورٹیزونس بڑھیں گے، کورٹیزونس بڑھنے کی وجہ سے آپ کے ہارمونس ڈسٹرب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں ہم تاکہ ویٹ بھی نہ آپ کا گین ہو اور آپ کے جو ہارمونس بھی ریگولر ہونا شروع اچھا، یہ پراپر ڈائٹ ہی ہوگی یا مطلب ایک صرف؟ دیکھیں اس کی بھی ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کچھ اسٹیجز میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف لائف اسٹائل چینجز آپ کو بہتر کر دیتی ہیں، جس میں آپ کی ایکسرسائز ہو گئی، واٹر کا پراپر انٹیک ہو گیا، ڈیوائڈڈ میلز آپ نے لے لی کہ کھانا ہی آپ نے کھانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ڈیوائڈ کر کے اچھا، ہر جیسے 3 یہ گھنٹے میں موسم تھوڑا ہے سا کچھ لے لیں۔ اب اس میں واٹر جو انٹیک اتنا زیادہ نہیں ہو پاتا، مطلب بالکل دل ہی نہیں کرتا اتنا زیادہ پانی پینے کو، لیکن اس کا کافی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہم استعمال کریں جس سے ہم مزید اس کو بڑھا کافی سکتے ہیں۔ استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کافی تو بلکہ بہت سی چیزوں میں آپ کو بہت اچھا ٹریٹ کرتی ہے، بس سب سے زیادہ کنٹرول ہمیں کرنا ہے وہ کاربوہائیڈریٹ انٹیک کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرنا ہے، اور جیسے فار ایگزامپل سیلڈس کا استعمال کرنا ہے، وہ کر لیا آپ نے، بلیک میں جو چنے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ اس کی ٹی پی جاتی ہے جس میں کلونجی اور میتھی کی جو ٹی ہوتی ہے وہ بہت اچھا رول پلے کرتی ہے۔ تو اگر آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کس طرح ہوگی تو پھر لوگ جو ہے وہ پئیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ سیڈنٹیرزم جو ہوتی ہے یعنی یہ مستقل بیٹھے رہنا، ٹھیک ہے، اب جیسے فار ایگزامپل ہم نے بچوں کو بھی بہت سہل پسند بنا دیا ہے، ریموٹ لے کے بیٹھ گئے ہیں، چینلز چینج کر رہے ہیں، یا پھر کمپیوٹر ہے یا ٹیب ہے تو مستقل اس میں یہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور مطلب اپنے تو یہ کہ آپ کو تھوڑا سا گیپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں، کھیلتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز کا بھی انہانس ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں جو ہے وہ ہم ڈائٹ کو ڈیوائڈڈ پیٹرنس پہ لے کے جائیں، جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایک چپاتی کھائی ہے تو آپ کی اگر ڈائٹ ایک چپاتی ہے تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیجیے، آدھی چپاتی آپ لے لیں، اس کے 1 سے 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ لے لیں، درمیان میں کوئی ایک فروٹ لے لیں، یعنی ہر 2-3 گھنٹے میں آپ تھوڑا سا کچھ لے لیں، اس کی کوانٹٹی اسمال ہونی چاہیے، وہ آپ کی باڈی میں زیادہ اچھا جو ہے وہ رول پلے کرے گا۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ہمیں کوئی چیز گرائنڈنگ کرنی ہو، ہم اکٹھے پورا ڈال دیں اور پھر اس کو گرائنڈ کریں تو گرائنڈر بھی ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے، بالکل، اس کے بجائے اگر ہم تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں کریں وہ بہت ایزیلی جو ہے وہ آرام سے اسموتھلی کام کرتا ہے، سب کھائیں لیکن تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز کاربوہائیڈریٹس کو ہم کٹ کریں گے۔ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ڈائٹ لینا زیادہ ضروری ہے، ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔
خوش آمدید ناظرین، پروگرام صبح بخیر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے تھے پی سی اوز کی اور ڈاکٹر سائقہ ہمیں بتا رہی تھی کہ کیا کیا علامات ہیں، کون سی ڈائٹ نہیں لینی چاہیے اور کون سی لینی چاہیے، اسی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، اچھا اس میں بیکری آئٹمس اور کاربوہائیڈریٹ ان کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں۔ اچھا بالکل ہی چھوڑ دینا ہے یا نہیں؟ اگر کسی چیز کی آپ کو عادت ہے نا اور آپ چاہیں گے کہ بالکل چھوٹ جائے تو ایسا نہیں ہوگا، تو ہم اس کو سلولی جو ہے اس کو ہم ٹیپر ڈاؤن کرتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے زیادہ تر یہی آئٹمس کھائے جاتے ہیں۔ جی 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 بالکل، ہمارا جو پیٹرن چینج ہوا یہی سب سے بڑی جو ہے وہ وجہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کرنا ہے ہمیں کہ بالکل بھی جو بیکری آئٹمس اوائڈ کر لیں زیادہ سے زیادہ تو بہترین ہے۔ باقی یہ کہ چینی یا اور بھی جتنی کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں ہیں، ہائی فیٹس والی چیزیں ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا ریسٹرکٹ کر دیں گے، آہستہ آہستہ اس کو کم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ گرین ٹی وغیرہ ہوتی ہے جو ویٹ ریڈکشن کی طرف جائیں، لیکن ایک ہیلدی پیٹرن پہ رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ آپ نے ہر ایک چیز چھوڑ دی ہے اور پھر رنکلز پڑ رہے ہیں اور آپ نے ویٹ ریڈیوس کر لیا ہے۔ سلم اسمارٹ بندے کو ایسی پرابلم ہو گئی ہے اور اگر وہ اتنا زیادہ ڈائٹ اپنا کرے ہارمونل اسسمنٹ بالکل کروائے، ایف ایس ایچ اور ایل ایچ کا جو ایک ہارمون ہوتا ہے اس کی اسسمنٹ کروائے، ساتھ میں سیرم ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے وہ کروائیں۔ اچھا دوسری بات یہ کہ کسی بھی ڈاکٹر سے پہلے پراپرلی کنسلٹ کریں، کیونکہ ایک فار ایگزامپل ریزن ہوتا ہے اس کے کوئی بھی ایک ڈیزیز ہے، اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر ایک کا ایک ہی علاج ہوگا، کیونکہ ہر ایک کی باڈی الگ طریقے سے میکینزم الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کس میں وجہ کیا ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ اوور ایٹنگ اس کی وجہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں بالکل بھی نہیں کھا رہے، مطلب الگ الگ وجوہات تو ریزننگ کو سارٹ آؤٹ کریں کہ کس کا ریزن کیا ہے۔ بعض اوقات ہارمونس کی خرابی کے علاوہ جو ہے وہ ڈائبٹیز ایک ریزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسولین ریزسٹنس کا بہت بڑا کاز ہے۔ تو اگر جن فیملیز میں ڈائبٹیز کی ہسٹری ہے تو ان میں جو ہے وہ اگر ڈائٹ نہیں بھی لے رہے ہیں تو بھی ان میں یہ چیز آنی ہے۔ اچھا تو اس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی کنسلٹیشن آپ کو چاہیے، آپ کنٹرول روم سے نمبر بھی لے سکتے ہیں میرا، اور ہارمونس کے حوالے سے جو بھی پرابلم ہے آپ بالکل کویشچن دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین آپ نمبر لے سکتے ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا ایشو ہے یا کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے ہارمونس کی، جو ہارمونس امبیلنس ہو رہے ہیں، اگر آپ کو کچھ بھی علامت جو بتائی گئی ہے وہ تھوڑی سی بھی محسوس ہو رہی ہے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ فصیح اللہ میر صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ ضروری ہے جس طرح آپ نے بتایا کچھ علامات جیسے جہاز میں بیٹھنے سے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، تو وہ سائنس ہی ہو یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سائنس ہے ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونا، ناک کا گوشت بڑھ جانا، ناک میں پالپس ہو جانا، تو یہ تمام چیزوں کی وجہ سے وہ کان کا بند ہونا جو میں نے بتایا تھا کہ جہاز میں جاتے ہیں جیسے کان بند ہوتے ہیں، تو یہ ان چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ یا بچوں میں ایڈینوائڈز ہوتے ہیں، بہت کامن ہے، چھوٹے بچے ہیں سلیپ ایپنیا ہے، رات کو خراٹے لیتے ہیں، بے چین سو رہے ہیں، وہ کروٹ بدلتے رہتے ہیں، منہ سے آوازیں نکال رہے ہیں، سانس صحیح نہیں آتی، تو ایسے بچے اسکول میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کے بچوں کے کان میں بھی درد ہونے لگتا ہے، بار بار ان کے گلے خراب ہوتے ہیں کیونکہ ماؤتھ بریدنگ کی وجہ سے گلوں پر اثر پڑتا ہے، تو ڈائریکٹ ہوا جب جاتی ہے تو پھر انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور اس کا جو بیسٹ حل نکالا ہے ہم نے کہ کیمرا سرجری ایوری ویئر، کیمرا سرجری ود ویژن، کہ دیکھتے ہوئے آپ سرجری کریں تو آپ بہتر نتائج دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو پیش رفت ہوئی ہے کیمرے کی اور لیزر کی اور مائکرو ڈیبرائڈر کی، کہ اس کو دیکھتے ہوئے مائکرو ڈیبرائڈر ایک ایسا چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہے، باریک سا سوراخ ہے، اس میں باریک سی نالی ہے، چھوٹا سا ٹیوب ہے جس میں سوراخ ہے اور موٹرائز ہے، وہ جو ہے آپ جہاں ٹچ کرتے ہیں اسی چیز کو چوستا ہے اور وہ سک کر کے کٹ کر کے پیچھے سیکشن مشین میں بھیج دیتا ہے۔ تو ایسے شیور کہتے ہیں یا مائکرو ڈیبرائڈر کہتے ہیں، اس کا استعمال ایڈینوائڈ میں بہت کامن ہے، ایڈینوائڈ میں بہت اچھے ریزلٹس ہیں۔ سائنسز میں جہاں بیلون نہیں کر سکتے، سائنسز کے ان باریک سوراخوں کو جو ناک میں کھلتے ہیں، تو پھر ہم مائکرو ڈیبرائڈر سے ان سوراخوں کو بڑا کر سکتے ہیں۔ مائکرو ڈیبرائڈر ایک باریک سا ٹیوب ہے، میٹالک ٹیوب، جس کے اندر بلیڈ گھومتی ہوتی ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے، آپ جہاں رکھیں جہاں ٹچ کریں گے وہیں کام کرے گا، اسی ٹیشو کو لے گا جہاں آپ ٹچ کر رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، پیر میں کنٹرول ہے، آپ ٹچ کرتے ہیں، جاتے ہیں وہاں پر اور فٹ سوئچ آن کرتے ہیں تو وہ کام کرتا ہے۔ تو اٹس ویری سیف اینڈ ویری ایڈوانٹیجز، کہ اس میں آپ کے ریکوری بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے بتایا کہ یہ کاسٹلی بہت زیادہ ہے، اور اگر جو نہیں کروا سکتا، کاسٹ افیکٹو تو یوں ہو جاتا ہے کہ اگر ایک سرجری ہم کراتے تھے ہفتہ 2 ہفتے آپ کو آرام کرنا پڑتا تھا، ہم تو سرجری کرتے ہیں تیسرے دن بندہ ٹائی باندھ کے پہنچ جاتا ہے، آفس میں کام کرتا ہے۔ اگر اس کو ہارڈ ورک کرنا ہے، فیلڈ ورک کرنا ہے، تو 3-4 دن بعد جو وہ اپنے کام کو جوائن کر لیتا ہے۔ تو کاسٹ یہاں پر کٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ کاسٹلی ہونے کے علاوہ اس کے ایڈوانٹیجز بہت ہیں، بلیڈنگ کوئی نہیں ہے، درد کوئی نہیں ہے، سوجن کوئی نہیں ہے۔ اچھا درد بھی کوئی نہیں ہے؟
جی مطلب سرجری ایسی ہے کہ درد بھی نہیں ہے؟ جی درد بھی نہیں، درد کا منیمم پین ہے، تو اس طرح جو ہے اٹ بیکمس کاسٹ افیکٹو. اور لیکن یہ ایڈوانٹیجز ہے نا، دوسری سرجریز جو پرانے وجہ سے کرتے تھے ہم کنونشنل سرجریز میں ریکرنس بہت ہوتا تھا، بار بار کرنی پڑتی تھی. یہاں تو ایک دفعہ کریں جان چھوٹ جاتی ہے. The success rate is about 95%. مطلب دوبارہ یہ پرابلم پھر نہیں ہوگا؟ جی جی دوبارہ بھی ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں. ڈاکٹر سائقہ ریحان آپ کی طرف آئیں گے. جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ کوئی ایک گرین ٹی ہے جو ابھی آپ نے بتایا کہ ہم کعوہ کہہ لیں یا گرین ٹی کہہ لیں، اگر آپ وہ ہمیں بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ علامات ہوں گی جو کیونکہ ہم چکن بہت کھاتے ہیں، ہم جو بیکری آئٹمز بہت کھاتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہی چل رہا ہے نا آج کل، اس وجہ سے یہ بہت زیادہ عام ہو گیا. تو کس طریقے سے ہم وہ پی سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ میں ایک پوائنٹ اس کو بھی کلیئر کرتی چلوں کہ چکن میں بچیوں کو اسپیشلی آپ لیگ پیس نہ دیں، کیونکہ لیگ پیس میں بہت زیادہ کنسنٹریشن میں ہارمونز ہوتے ہیں. اچھا لیگ پیس تو زیادہ تر پسند کیا جاتا ہے بچیوں کو نہ دیں اس کو نا. اچھا بچوں میں اس کا جو چیسٹ پیس ہوتا ہے وہ دے دیجیے، اس میں بلڈ سرکولیشن چونکہ کم ہوتی ہے تو ہارمونز کا کنسنٹریشن کم ہوتا ہے. اچھا ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ ٹی تو فار ایگزامپل ہماری نارمل اس میں بھی شامل ہونا چاہیے. اس میں کہ ادرک جو ہے وہ ہارمونز کی ریگولیرٹی کے حوالے سے بھی، جوائنٹس کے حوالے سے بھی بہت بہترین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ادرک آپ ڈالیں گے تقریباً 1 انچ کا ایک ٹکڑا. اچھا کچھ لوگوں کو اگر آپ بتائیں نا کہ ادرک بہت فائدہ مند ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ بھی ڈال دیتے ہیں؟ نہیں مطلب 1 انچ کا ٹکڑا انف ہے، مطلب ایک نہیں بندے کے مطلب لیے. کوئی چیز بھی اگر زیادہ 4 سے استعمال 5 لوگ لے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے تقریباً جو ہے وہ 4 انچ لے لیا. ادروائز یہ کہ اگر کسی ایک انڈیویجول کے لیے بنا رہے ہیں آپ تو پھر 1 انچ ہے تقریباً. یہ میں جو بتا رہی ہوں آپ کو یہ ایک بندے کے لیے. کا جی جی جی. تو اس میں تقریباً 1.5 کپ پانی آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے، 1 انچ ادرک کا ٹکڑا لینا ہے اور 1 ٹی اسپون میتھی دانہ. ٹھیک ہے، اور 6 سے 7 کلونجی ایز پر سنت کہ اس میں شفا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دیا. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ گرین ٹی میں آپ نے کوئی سے بھی فلیور آپ کو جو اچھا لگتا ہو آپ لے سکتے ہیں. لیمن گراس لے سکتے ہیں، ٹی بیگز بھی لے سکتے ہیں، ٹی بیگز بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جب ایک دارچینی کا ٹکڑا بھی اس میں ایڈ کر دیں اور آپ اس کو بوائل کریں. اس میں یہ کہ آپ کے جو ایکسٹرا فیٹس جو ہوتے ہیں نا اس کو بھی لیئرنگ آؤٹ کر کے وہ اچھا اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا، مطلب چینی لے سکتے ہیں؟ ٹیسٹ دیکھیں آپ کے اپنے اوپر. اگر آپ اس کو ڈیولپ کرنا چاہیں تو اس میں سبز الائچی جو ہوتی ہے اگر آپ کو اس کا فلیور اچھا لگتا ہے آپ وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے، تو چینی یا شہد اس طرح ہم چینی کوشش کریں کہ نہ لیں. اس کی جگہ شہد پریفریبل ہے کہ کی کوانٹٹی اس کی بہت کم رکھیں. اس سے بھی زیادہ بہترین ہے کہ نہ لیں کچھ بھی نہ لیں. مطلب ٹیسٹ کو سائڈ پہ رکھ دیں. ہاں اس کو لے لیں. یہ نہ صرف آپ کے ایکسٹرا فیٹس کو کٹ ڈاؤن کرے گا، آپ کے ہارمونس کو ریگولیٹ کرے گا اور جوائنٹ پین کو بھی جو ہے بہت اس موسم کے لحاظ سے بہت بہترین ہے. ایک چیز کے لیے نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کو جو یہ ہے ختم کرے گا. بالکل. تو یہ ملٹیپل جو ہے وہ فیکٹرز کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. کولیسٹرول لیول کو بھی، کیونکہ اس میں دارچینی بھی ہوتی ہے تو کولیسٹرول لیول کو بھی ریڈیوس کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ادرک اٹ سیلف جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے بہت بہترین ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ آپ نے ٹی بنا کر کے آپ نے روزانہ لینا اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ تقریباً یہ ہاف رہ جائے تو پھر آپ اس کو اسٹرین کر کے پی لیجئے. بہترین یہ ہے کہ آپ بغیر شوگر کے لیجئے اور اگر آپ کو ایڈ کرنا ہے تو پھر آپ ½ ٹی اسپون شہد ایڈ کرنا چاہیں تو شہد ایڈ کر لیں. کیونکہ ڈائریکٹلی کیمیکل وائٹ تو چیزیں آپ کو پتہ ہے اور بھی زیادہ نقصان دہ ہیں. یا پھر براؤن شوگر یوز کرنا چاہیں تو براؤن شوگر یوز کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بیکری آئٹمس کو تو اوائڈ کرنا زیادہ بہتر ہے. اوائڈ بالکل ہی مطلب کٹ کر دینا کو بالکل. اگر جن کا ویٹ زیادہ ہے ان کو ٹھیک ہے، اگر جن کا ویٹ نارمل ہے تو پھر یہ کہ کبھی کبھی لے لیں. لیکن وہ کبھی کبھی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مور فریکوینٹلی. اور اگر کبھی کبھی وہ بہت زیادہ ہو جائے مطلب ہم سوچیں کہ ایک دفعہ اس کے اوپر یہ ٹی ضرور لے لیں. یہ ٹی ضرور لے لیں اس کے اوپر. اچھا تو مطلب یہ ٹی کام کرے گی؟ بالکل کام کرتی ہے. چلیں بہت شکریہ. ڈاکٹر فصیح اللہ میر صاحب کی طرف آئیں گے اور ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو آپ نے بتایا کہ یہ سائنس ہے تو مطلب یہ کسی چھوٹے بڑے کیا سب کو ہو سکتی ہے، مطلب کسی بچے کو بھی ہو سکتی ہے یا اس کی کوئی ایج ہے؟ بچوں میں سائنسز ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ایج کے ساتھ گرو ہوتے ہیں. بچوں کے 7 سال کے بچے سے سائنس شروع ہو جاتا ہے گرو ہونا. اور یوزلی جو پرابلمس ہوتے ہیں سائنسز کے ایڈلٹ ایج میں ہوتے ہیں اور ٹین ایجرس میں یا ایجڈ پیپل میں، یعنی ایڈلٹس اینڈ اینی ایج. اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ کسی خاص ایج میں یہ ہوگا. ناک کی ہڈی کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے سائنسز میں زیادہ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں الرجی جو ہے یہ بہت زیادہ اس میں افیکٹ کرتی ہے. تو اس میں جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ مشروبات کے استعمال بند کریں بلکہ سوپ وغیرہ پر اور چائے وغیرہ پر، تاکہ ویپرز اس کے ساتھ میں جائیں. اچھا یہ بائی برتھ بھی ہوتا ہے یا یہ ہماری کسی ڈائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یا نہیں؟ بائی برتھ یہ ہوتا ہے یا الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے. یوزلی بچے واکر میں ہوتے ہیں، ٹکراتے ہیں تو تھوڑی سی انجری ہوتی ہے تو اس سے ناک کی کرکری ہڈی تھوڑی تیزی سے بڑھنے لگتی ہے. تو اس میں ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا پن زیادہ اس میں پلے کرتا ہے رول سائنسز میں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان سائنسز کا علاج اب بہتر میسر آ چکا ہے. اور جیسے آپ کو بتایا میں نے لیزر
مائکرو ڈیبرائڈر اور ان سے جو ہم کرتے ہیں. تو یہ کاسٹلی مشینیں تو ہیں اس لیے اس کی کاسٹ زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن the results are really very good and the results are really painless and lasting results, کہ اس کے نتائج بہت اچھے ہیں. یہ ہے کہ اب سائنس کا علاج بہت زیادہ سکسیسفل ہو گیا ہے, جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کم سے کم 90% جو ہے وہ سکسیسفل ریٹ اس کا جا رہا ہے. اور یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ ہے, ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صبح بخیر, اور دوران بریک ہمیں ایک سوال بھی موصول ہوا ہے. ڈاکٹر سائقہ ریحان, آپ کی جانب آتی ہوں. وہ سوال میں یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ جوائنٹ پین بہت زیادہ ہے, ہڈیوں میں بہت زیادہ درد ہے, جو ان کی ایج ہے وہ تقریباً 30 ابو ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ مطلب کیا پرہیز ہو ایسا, تو وہ جاننا چاہتی ہیں آپ. اچھا, ایک تو یہ کہ موسم یہ اس طرح کا چینج ہوا ہے, انوائرمنٹل چینج کی وجہ سے بھی جوائنٹ پینز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا, یہ ایج کا ضروری ہے یا ویسے ہی کسی کو بھی ہو سکتا ہے؟ اب تو خیر یہ بہت ینگ ایج میں 25 والوں کو بھی یہ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں کہ کریکلنگ ساؤنڈز آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر کولڈ ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا, یہ ساؤنڈ کیلشیم, وائٹامن ڈی, ان سب کی بہت زیادہ سیویئر ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ ساؤنڈز آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, پینز بہت زیادہ ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے کہ ایک تو ایک اپنا وائٹامن ڈی اسیس کروائیں. اگر وائٹامن ڈی لیول ان کا 30 سے کم ہے تو پھر وہ وائٹامن ڈی کے انجیکشنز لگوائیں اور کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اچھا, اس کے علاوہ ایک جنرل بتا رہی ہوں ٹپ کہ آپ جو ہے وہ سردیوں میں یہ یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ ساؤنڈس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, پین بہت زیادہ سردیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اس میں. تو اس کے لیے کہ ازگند پاؤڈر بنوا لیں 20 گرام. کون سا پاؤڈر؟ ازگند. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ زنجبیل یعنی جو سوکھی ادرک ہوتی ہے, ڈرائی والی, ڈرائی جنجر, اس کے پاؤڈر بنوا لیں 20 گرام, اور اس کو 200 ml شہد میں ملا کے ایک باکس میں رکھ لیں اس کو, اور روزانہ جو ہے وہ ایک کپ چائے کے ساتھ آپ جو لے رہے ہوتے ہیں تو 1 ٹی اسپون لے لیں. تو یہ اوور آل آپ کو بڑا اچھا ایکٹیو رکھے گی, اور یہ جوائنٹ پینز وغیرہ کو, اور یہ جو جنرل ٹونک بھی ہے, اور جی بالکل وہ بھی بہتر ہو جائے گی. لیکن یہ کہ اسسمنٹ ضروری ہے کہ وائٹامن ڈی لیول ضرور چیک کروائیں, کہ وائٹامن ڈی لیول اگر 30 سے بلو ہے تو اس میں یہ کہ پھر وہ انجیکشنز لگوائیں. اچھا, یوزولی ڈائبٹک لوگوں میں وائٹامن جو ڈی کی ڈیفیشنسی مزید بڑھ جاتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں. ٹھیک ہے, تو یہ ری اسسمنٹ 6 months میں یا ایٹ لیسٹ ایئرلی ضرور جو بھی آپ نے ہمیں بتایا بنا کر پینا ہے, وہ ڈائبٹک پیشنٹس سب لے سکتے ہیں اس میں. بس یہ کہ شہد جو ہے چونکہ اگر پیور کا نہیں کنفرم تو بہتر ہے کہ ویسی پاؤڈر فارم میں رکھ لیں مکس کر کے, اور اس کو ویسی 1 ٹی اسپون ویسے چائے کے ساتھ ہم پی سکتے ہیں. ڈاکٹر فضل اللہ میر, آپ کی طرف آنا چاہوں گی, اور ایک سوال ہمیں دوران بریک آپ سے پوچھنے کے لیے بھی آیا ہے کہ وہ آپریشن ہو چکا ہے پالپس کا, لیکن ڈاکٹر بار بار آپریشن کا کہہ رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, جو احمد علی صاحب نے سوال کیا ہے نیزل پالپس کے بارے میں کہ ان کی ایک دفعہ سرجری ہو چکی ہے اور دوبارہ ان کے پالپ ہو گئے. میں نے جیسے عرض کیا کہ پالپس پہلے ان کو پتہ لگ جائے کہ ہے کیا. پالپس جو ہے نزلے کی وجہ سے ایک آبلہ سا بن جاتا ہے ناک کے اندر, اور ایسے ہی پانی بڑھ جاتا ہے, جیسے زکام ہوتا ہے تو پھر زکام دور ہوتا ہے تو ہمارے وہ آبلے جذب ہو جاتے ہیں. اگر وہ آبلے جذب نہ ہوں اور ناک کی لائننگ میں پانی بھرا رہے اور اس میں سختی ہو جائے تو وہ کنڈیشن کہلاتی پالپ. اور پالپ عام طور پر الرجک کنڈیشن ہوتی ہے اور بار بار ہوتے ہیں, ان کی نیچرل ہسٹری بہت خراب ہے. تو لازمی طور پر اگر پالپ ہے تو یہ امید رکھیں, جب کوئی پیشنٹ مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ آپریشن کرتے ہیں, کرنے کا آپ مشورہ دے رہے ہیں, کرنا چاہ رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کیا یہ پالپ دوبارہ نہیں ہوں گے. میں ان سے کہتا ہوں 100% دوبارہ ہونے کی امید ہے. تو ہماری 200% امید ہم کام کرتے ہیں کہ دوبارہ نہ ہو. کس طرح کہ ہم ان کے باریک سوراخوں سے سائنسز میں جا کے ان کی جڑوں کو ختم کرتے ہیں. پالپ کا ہم سائنس کے کیمرے کے ذریعے علاج کرتے ہیں, مائکرو ڈیبرائڈر سے ان سوراخوں کو بڑا کرتے ہیں اور ان راستوں کو بہتر کر دیتے ہیں, اور پھر اینٹی الرجک کھلاتے ہیں. پالپس نکالنے کا ہسٹالوجی کرواتے ہیں, ان کی نہیں ہوئی ہسٹالوجی, کمال یہ اگر ہر جو ہم ٹیشو نکالتے ہیں اس کی ہسٹالوجی ہونی چاہیے. ہسٹالوجی یعنی اس کو تحقیق کے لیے بھیجتے ہیں کہ آخر اس میں کیا چیز ہے, کیسے سیلز ہیں, کیسے خلیے ہیں, کیا یہ الرجک ہیں یا کوئی اور چیز ہے. اور دوسرے پھر اگر یہ الرجک پالپس ہیں تو اس کا پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے فنگس کا. اگر فنگس الرجی ہے تو یہ بہت خراب چیز ہے, اس کے لیے اینٹی فنگل میڈیسن اورل ان کو کھانی پڑیں گی خاصے عرصے تک.
اچھا. اور جو لوگ اینٹی فنگل میڈیسن کھاتے ہیں اور رابطے میں رہتے ہیں اپنے معالج سے، تو اگر دوبارہ پالپ بننے والے ہیں تو کیمرے سے دیکھ کے ان پالپس کو ہم اسی وقت مائکرو ڈیبرائڈر سے ہٹا دیتے ہیں. تو یہ جو پیشنٹ سے تعلقات ہیں ساری عمر کے لیے قائم ہونے چاہیے. کسی کو پالپ ہے اور اس نے آپریشن کرایا ہے تو اس کو یہ امید کرنی چاہیے کہ ہر بدلتے ہوئے موسم میں، ہر بادلوں کے سیزن میں اس کے پالپس اس کو تنگ کر سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے ایکسپوجر سے بچیں، دھول مٹی وغیرہ سے، کہ جہاں پر اگر ایسی ہے تو ماسک لگا لیں اور اینٹی الرجک کا استعمال فوری شروع کر دیں اپنے معالج سے رابطہ کر کے، اور دواؤں سے ان کو کنٹرول کرنا ہے، ورنہ دوبارہ پالپ پھر بن سکتے ہیں، اور اگر زیادہ بن گئے تو دوبارہ سرجری ہوتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تو آپ نے دوائیاں استعمال کرنی ہیں لیکن ڈاکٹر سے پوچھ کر، اپنی سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی کہ اگر کسی کو کسی دوا سے فرق ہو گیا تو آپ نے سوچا چلو یہ میں بھی لے لوں اور مجھے بھی فرق ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. ڈاکٹر سے کانٹیکٹ میں رہیں، انہیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلمس اس وقت پیش آ رہے ہیں تو وہ اس حساب سے آپ کو بتائیں گے. آپ دونوں مہمان کا بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ناظرین، اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے جس کا نام ہے ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس وقت ایک مختصر سا وقفہ ہے، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین، پروگرام صبح بخیر میں ایک بار آپ کا پھر خیر مقدم ہے. اور یہ جو سیگمنٹ ہے یہ اس پروگرام کا آخری اور میرے خیال میں سب کا سب سے زیادہ پسندیدہ سیگمنٹ ہے، کیونکہ اس میں ہے ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس ذکر میں سکون قلب ہے، سرور روح ہے، التجائے رحمت ہے، خیر و برکت ہے، حیات ابدی ہے اور نجات اخروی بھی ہے. اس ذکر کو جب پڑھنے والا دل سے پڑھتا ہے تو یقیناً سننے والے کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرشار ہو جاتا ہے. اور یہ انتظام یہاں پر کیا گیا ہے، ایسے نعت خوانوں کو مدعو کیا گیا ہے جو بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور دل سے پڑھتے ہیں. میرے دائیں جانب پہلی ثنا خواں اس محفل کی جو اس پروگرام کی ہیں وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے خوب میٹھی آواز سے نوازا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میٹھی آواز کا اللہ نے کیا خاص کرم کیا ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین شعبے کے لیے اس آواز کو منتخب کر لیا ہے. یقیناً جو پسند کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے ساتھ موجود ہے محترمہ سحر اعظم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اور میری دوسری جانب بھی ایک ایسی ہی ثنا خواں موجود ہے جن کا انداز آواز مختلف ہے اور یقیناً وہ بھی بہت دل سے پڑھتی ہیں کہ جب دل سے پڑھا جائے تو دل میں اتر جاتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں حافظہ مبشرہ نوفل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور اس سیگمنٹ کا ہم آغاز کریں گے اللہ پاک کے بابرکت نام سے. اور سحر باجی آپ سے شروع کرتے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ پیش کیجیے اور اس سیگمنٹ کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کیجیے. اللہ تیرا شکر ہے، 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 اللہ تیرا شکر ہے. تو نے محبوب عطا کیا ہمیں جس نے کلمہ پڑھا دیا، تو نے محبوب عطا کیا ہمیں جس نے کلمہ پڑھا دیا. تو نے ہم پہ کتنا کرم کیا، تو نے ہم پہ کتنا کرم کیا، ہمیں امتی جو بنا دیا. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. قرآن میں ہم نے پڑھا ارشاد پاک ہے یہ تیرا، قرآن میں ہم نے پڑھا
इरशाद पाक है ये तेरा, किया जिसने शुक्र अदा मेरा, किया जिसने शुक्र अदा मेरा, मैंने उतना ज़्यादा उसी दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये इज़्ज़ती ये रिफ़अती तेरे ज़िक्र से ही मिली मुझे, ये इज़्ज़ती ये रिफ़अती तेरे ज़िक्र से मिली मुझे। मैं तो संगे राह नियाज़ था, मैं तो संगे राह नियाज़ था, तूने एक नगीना बना दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं जो तड़पा तैबा की आस में थी तमन्ना क़ल्बे उदास में, मैं जो तड़पा तैबा की आस में थी तमन्ना क़ल्बे उदास में, देखूं दयारे हबीब मैं, देखूं दयारे हबीब मैं, तूने मुझको तैबा दिखा दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए महबूब, उसके महबूब जिसके लिए उसने कायनात बना दी, उनका नाम लेते हैं। और अब मैं दरख्वास्त करूँगी मुबश्शिरा आपसे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा ने तबस्सुम जो फरमा दिया, चांद गहना गया, महर शर्मा गया, चांद गहना गया, महर शर्मा गया। उनकी उंगली जो सूए फलक उठ गई, चांद कदमों में होने निसार आ गया, चांद कदमों में होने निसार आ गया। सैयदुल अंबिया खातमुल वो हबीबे खुदा जिनका सानी नहीं, सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसली, वो हबीबे खुदा जिनका सानी नहीं, उनकी तारीफ कोई करे भी तो क्या, जिनकी सूरत पे खालिक को प्यार आ गया, जिनकी सूरत पे खालिक को प्यार आ गया। दिन निकलने लगा, रात ढलने लगी, दिल की हालत भी कुछ कुछ संभलने लगी, दिल की हालत भी कुछ कुछ संभलने लगी। बहरे सजदा जबी
خود مچلنے لگی کملی والے کا شاید دیار آ گیا کملی والے کا شاید دیار آ گیا روح غمناک تھی چشم نمناک تھی آرزوؤں کی اڑنے لگی خاک تھی آرزوؤں کی اڑنے لگی خاک تھی ان کی رحمت کا جب بھی تصور کیا قلب مضطر کو گویا قرار آ گیا قلب مضطر کو گویا قرار آ گیا مصطفیٰ نے تبسم جو فرما دیا چاند گہنا گیا مگر شرما گیا سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ جو شخص محمد کا شیدا نہیں ہوتا وہ شخص پیدا ہو کے بھی پیدا نہیں ہوتا. ایک مختصر سا وقفہ ہے, ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین, پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر اور یہاں پہ سلسلہ جاری ہے ذکر حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے اور ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی. اگلا کلام شامل کرتے ہیں سحر باجی آپ کی آواز میں جو بس کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار جانے کی خواہش کر دیتا ہے. اگر آپ کلام دل سے پڑھیں تو بسم اللہ کیجیے. میں ایک ایسا کلام پڑھوں گی آج کافی دن بعد پڑھ رہی ہوں بلکہ شاید کافی سالوں بعد. جب ہم چھوٹے تھے تو اپنی والدہ کے ساتھ جب میلاد میں جایا کرتے تھے تو یہ نعت امی بھی بہت پڑھتی تھی اور ہم بھی ان کے ساتھ کہتے ہیں نا وہ آواز سے آواز آپ اپنے بچپن کی یاد کو تازہ کر رہی ہیں. ہاں بچپن کی یاد بھی تازہ کر رہی ہوں اور کلام بھی حاصل مراد آبادی کا ظاہر کلام ہے ماشاء اللہ بہت بڑا کلام ہے تو یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر صلی اللہ علیہ وسلم. یا شاہی مدینہ دل کا میرے ارمان یہ پورا ہو جائے یا شاہی مدینہ دل کا میرے ارمان یہ پورا ہو جائے ہنگامی اجل سے پہلے مجھے طیبہ کا نظارہ ہو جائے ہنگامی اجل سے پہلے مجھے طیبہ کا نظارہ ہو جائے 100 بار مدینے گر جاؤں کب دل کو تسلی ہوتی ہے 100 بار مدینے گر جاؤں کب دل کو تسلی ہوتی ہے دل نظر مدینہ کر آؤ دل نظر مدینہ کر آؤ یا دل ہی مدینہ ہو جائے یا شاہی مدینہ دل کا میرے
تو کوئی یا شاہ مدینہ اب تو کوئی رحمت کا اشارہ ہو جائے یا شاہ مدینہ دل کا میرے ارمان ہی پورا ہو جائے اور حاصل ہو کمانے ذوق نظر اے کاش کہ ایسا ہو جائے کہ جس وقت میں آنکھیں بند کر لوں جس وقت میں آنکھیں بند کر لوں تو طیبہ کا نظارہ ہو جائے یا شاہ مدینہ دل کا میرے ارمان ہی پورا ہو جائے ہنگامی اجل سے پہلے مجھے طیبہ کا نظارہ ہو جائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہر عاشق مدینہ کے دل کے ارمان کی ترجمانی کیا خوب کر دی کہ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کا بلاوا نصیب فرما دے. اب مبشرہ سے درخواست کریں گے کہ مبشرہ نوفل اب ہمیں کون سا ایسا کلام سنا رہی ہیں کہ ہم پھر مدینہ کی وادیوں میں گھومنے لگ جائیں. مدینے جا کے جو ہم دعائیں کرتے ہیں اسی ماشاء اللہ، سے بہت خوبصورت کلام پیش کریں. ایک تو مدینے جانے کی دعائیں اور پھر جب مدینے پہنچ جائیں تو اس تو کے پھر وہاں وہ جا کیا کے خوب دعائیں. ہو گیا، پہلے دعائیں کر رہے ہیں اور اب پہنچ رہے ہیں. ماشاء اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور وہی برتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں آؤ
बाजार मुस्तफ़ा को चले खोटे से के जहाँ पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। हर कदम पे ही आसरा तेरा, आप अपनी मिसाल होते हैं। हर कदम पे ही आसरा तेरा, आप अपनी मिसाल होते हैं। उनको आता नहीं ज़वाल कभी, उनको आता नहीं ज़वाल कभी, उनको आता नहीं ज़वाल कभी। किस्मत जिनकी जो बदलते हैं, उनको आता नहीं ज़वाल कभी। किस्मत जिनकी वो बदलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम में रखे। यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। नहीं सकते ज़ुबान से तौफ़ीक जब तलक न मिले आसमां से। अल्लाह पाक ने हम सबको ये तौफ़ीक अता की है। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम में यूं ही हमेशा रखे। प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है जहाँ पे ज़िक्र खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया है। एक और कलाम सुनते हैं मुबश्शिरा नौफल की आवाज़ में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया इनात पेश कीजिए। अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, आप याद याद मेरे दिल से भुलाए रखना। गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और उनके हो जाओ हर एक चीज, उन्हीं से मांगो। उनके हो जाओ हर एक चीज, उन्हीं से मांगो। अपने दामन पे ना एहसान रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए
رکھنا شاید اس راہ پہ خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ پہ خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات ماشاءاللہ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی بات بنی رہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, مبشرہ آپ کا بہت شکریہ, سحر باجی خصوصی آپ کا بہت شکریہ, اور ہمارے ساتھ جتنے بھی مہمان اس پروگرام میں تھے سب کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گی. آخر میں بس یہی دعا ہے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول, عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول. اختتام کریں گے سحر اعظم صاحبہ کی آواز میں میرے جانب سے فی امان اللہ. گل از رختا موقتا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زی تو آموقتا شیرین سقنی را سقنی را سقنی را سقنی را گل از رختا موقتا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را ہر کس کی نبی لال تورا دیدہ پا دل گفت ہر کس کی نبی لال تیرا دیدہ پا دل گفت حقا کے جے کش کندہ عقیقی یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے جے کش کندہ عقیقی یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را گل از رختا موقتا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را خیات ازل دوقتا بر قامتی زیبا خیات ازل دوقتا بر قامتی زیبا در قد تو ای جامعے سرو چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را در قد تو ای جامعے سرو چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را گل از رختا موقتا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را از جامی بیچارہ رسا نید سلامی از جامی بیچارہ
درگہ درباری بر درگہ درباری رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگہ درباری رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را